अस्सलाम वालेकुम, salam, namaste, adab, sat sri akal, yali madad and good morning or good evening whenever you are watching it. मैं हूँ सलमा जादव जी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं हमको सलाम नमस्ते को और जलाल लाडक को और अकबर हराव को हम आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। और इसके साथ साथ आप और भी एक हमारे साथ एक हस्ती को देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नामवर हस्ती है इस दुनिया की, मैं कहूँगी, और ये हैं डॉक्टर नवीद सैयद जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और हमें बड़े फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि ये हमारे पाकिस्तान से हैं और इस वक्त ये साइंटिफिक डायरेक्टर हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। और ये इनका जो स्टडीज़ हैं इन्होंने अपनी की हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, वहाँ से ये न्यूरोफिजिशियन की डिग्री लेकर आए थे और तकरीबन 1990 में ये कैलगरी मूव हुए थे। तो अब जलाल एंड अकबर एंड आप लोग के लिए फ्लोर हासिल है। ऑफ कोर्स मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, याली मदद। अपना सलमा जी आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, यू नो, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि आज हमारे बीच में हैं और ऑफ कोर्स जो हमारी जो बात होगी इंशाल्लाह उन्हीं के बारे में होगी, उन्होंने जो अचीव किया है अपनी लाइफ में। देखिए दिस इज ऑसम। आपने जैसे बिल्कुल ठीक है कि ये दुनिया की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो हस्ती हैं हमारे। जी अकबर क्या कहते हैं? नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू सर ऑन आवर शो, क्योंकि हम तीन लोग हैं तो बार बार हमें एक ज़रा सी तमहीद बांधनी पड़ती है शुरुआत में, मगर विदाउट डिलेइंग एनीथिंग बिकॉज आवर ऑडियंस आल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? ठीक लग रहा है आपको? वेरी वेल, थैंक यू। आई लाइक टू आल्सो थैंक ऑल योर ऑडियंस एंड सलाम नमस्ते या अली मदद एंड गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग व्हेरेवर यू आर। रियली थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए आजकल के दौर में मीडिया इस किस्म की प्रोग्राम्स को कंडक्ट नहीं करते। हेल्थ केयर में आप देखें ज़्यादातर तो अगर फिजिशियन असिस्टेड जो है वो सुसाइड का जिक्र होता है, फ्लोराइड का जिक्र होता है या लीगलाइज मैरिजुआना का जिक्र होता है, लेकिन ये कि आपकी काविशें बहुत ही काबिल सराहने के काबिल हैं कि आप ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें आप सामीन को कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव दें कि जिससे बच्चों में तालीम का रुझान, रिसर्च का रुझान और हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं जिनको रिसर्च से इन्हीं एफिलिएशन है उनके अंदर भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट पैदा होती है। जी बिल्कुल। सलमा, आपने आपके बारे में तो बताया हमारे देखने वालों को कि लाइक आपने लीड्स यूनिवर्सिटी से आपने लाइक तालीम हासिल की, लेकिन थोड़ा सा और अगर पीछे जाएं तो कहाँ से शुरुआत हुई पाकिस्तान में, किस जगह से आपका ताल्लुक़ है और फिर किस तरीके से आप लीड्स पहुँचे? तो मेरी तालीम कराची यूनिवर्सिटी से है। मैंने वहाँ से BSc भी की और MSc भी वहीं से की और न्यूरो साइंसेस में, और मैं ब्रेन से हमेशा काफ़ी मुझे इसमें तजस्सुस भी रहा और एक्साइटमेंट भी रहती थी। फिर उसके बाद से मैं इंग्लैंड चला गया, लीड्स से मैंने PhD की और फिर यहाँ पे कैलगरी आया। तो जब इस शहर में आए तो एक ट्रेनिंग के पर्पज़ से, सो वी जस्ट फेल इन लव, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ की आबो हवा इतनी मैसर इतनी अच्छी है और उसके अलावा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी थी अल्बर्टा हेरिटेज फाउंडेशन की वजह से कि ये फिर घर ही बन गया। बिल्कुल, माशाल्लाह से। तो आप कहीं भी जा सकते थे दुनिया में, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि आप कनाडा ही आना चाहते थे? देखें, जब मैंने एक दफ़ा लेक्चर दिया इंग्लैंड में तो एक प्रोफेसर बाद में मेरे पास आया और आके कहने लगा कि तुम कैलगरी हमारे साथ आकर रिसर्च करना चाहोगे? तो अच्छा। मैंने पूछा ये कैलगरी कहाँ है? अच्छा। तो वो कहने लगा कि तुमने अभी देखा है कि यहाँ जो विंटर के ओलंपिक्स हुए थे जी, तो वो कैलगरी में हुए थे। मैंने कहा अरे जो इस शहर में अगर ओलंपिक्स हो सकते हैं जी, तो वो कोई पिंड विंड नहीं होगा। तो उस हिसाब से फिर जब यहाँ पे आए तो फिर क्योंकि अल्बर्टा हेरिटेज फाउंडेशन नई थी जी, तो जी। इन्होंने गवर्नमेंट की लोगों की काफ़ी ये कोशिश थी कि किसी तरह से यहाँ हम रिसर्च के स्कोप को एनहांस करें और अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोमिनेंट करें। तो यहाँ पे फंडिंग बड़ी अच्छी थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी। हालांकि मुझे याद है कि जिस दिन पहले साल आया हूँ मैं, तो मैं अपने ससुराल में मिडल ईस्ट में रुक के आया, वहाँ 48 डिग्री प्लस टेम्परेचर। तो जब यहाँ उतरे तो 53 था। तो मैंने खुद से यही सवाल किया कि तुम यहाँ क्यों आए? तो लेकिन ये कि यहाँ पे देखे क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्लीन एयर,
they're a safe place to raise families. Very true. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. یہاں پہ صرف اپرچونیٹیز کے لیے آپ کے پاس کوئی حدود نہیں ہے, آپ جتنا چاہیں آپ کو اسی حساب سے یہاں جو ہے وہ لوگ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور آپ کو اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. Very true. آپ نے جیسے کہا کہ آپ آئے تھے 1990 میں اور 89 میں جو اپنا ونٹر اولمپکس تھے اور 89 میں ہم نے جو اسٹینلی کپ بھی جیتا تھا. جی آئی تھنک وہ جو NHL کا جو آپ نے سنا بھی ہے. تو میں آپ کو یہ پوچھوں کہ ایک جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے, پھر وہ اپنا ریسرچر بنتا ہے, تو وہ سائنٹسٹ سے ریسرچ میں جاتے ہیں تو اس میں کیا فاصلہ اس میں؟ دیکھیں ریسرچ میں یہ ہے کہ آپ ایک تحقیق کے دور میں داخل ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو صرف جب خالی پیشنٹ کی حد تک نہیں, پیشنٹ میں فار ایگزامپل جب میں اس کمرے میں داخل ہوا اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہماری وائرنگ کام نہیں کر رہی, اس کو آپ ٹھیک کریں, تو میں آپ سے کہتا کہ مجھے آپ بلو پرنٹ دیں اس کمرے کا تاکہ میں دیکھوں وائرنگ ہے کہاں. ایسا نہ ہو کہ میں کوئی گیس لائن پنکچر کر دوں یا واٹر کی پائپ. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ دیکھیے ہمارے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے کچھ اوزار دے دیں, کوئی ہیمر دے دیں, کوئی چیزل دے دیں کہ میں دیوار میں سوراخ کر کے خود ہی دیکھ لوں. آپ کہیں گے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے, تو میرا آپ سے جواب یہ ہوگا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے جب پیشنٹ کلینک میں آتا ہے اور اس کے پاس اگر الزائمرز ہے یا پارکنسنس کی ڈیزیز ہے, جیسے نسیان کی بیماری ہے, رائشے کی بیماری ہے, تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بلڈنگ, یہ سب نیٹ ورکس برینس کا کس طرح سے تشکیل ہوئے, تو ہم ان کو فکس نہیں کر سکتے. تو میڈیسن پروفیشن میں بھی آدھے لوگ اس تلاش میں چلے جاتے ہیں کہ جا کے ڈھونڈیں کہ یہ کمرہ کیسے بنا, کیسے تھا, قدرت نے اس کو کیسے پٹ ٹوگیدر کیا تھا, اور آدھے لوگ جو ہیں وہ مختلف اوزار ڈیولپ کرنے میں لگ جاتے ہیں, جیسے آپ MRI ہے, CT اسکینز ہیں. تو جب یہ آپ یعنی کسی بھی بیماری کا علاج کھوجنے کے لیے نکلیں گے تو آپ ریسرچر بن جائیں گے, آپ میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. سو آئی تھنک دس از واٹ میکس یو سائنٹسٹ. بٹ میں اپنی ذاتی اگر آپ اسٹوری بتاؤں آپ کے ناظرین کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوگا, تو ہم لوگ ہاکس پے وغیرہ جاتے تھے پکنک کے لیے, جو کراچی میں جاتے تھے, وہاں پہ ہٹ لے لیا. تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ ایک بڑا سا کیکڑا ہے, وہ آ کر جو ہے وہ دادا گنڈے کی طرح سے وہ بالکل یوں کر کے کھڑا ہو جاتا اور وہ باقی سب بھاگ جاتے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ اس کو کس چیز کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دادا سمجھتا ہے, اس کے پاس کیا ایسی چیز ہے. تو سب لوگ جب بیچ پہ کھیل رہے ہوتے تھے میں اس کو آبزرو کرتا رہتا تھا. تو ایک دن میرے انکل تھے, وہ انسولین لیتے تھے, میں نے ان کی جو ہے وہ نیڈلز وہ چڑا لی اور میں جا کے اس کیکڑے کو میں نے پکڑ لیا. پکڑ کے میں نے اس کا تھوڑا سا خون نکالا. تو خون نکال کے میں نے ایک چھوٹا سا کیکڑا تھا اس کے اندر میں نے اس کو انجیکٹ کر دیا. اب میں جب 2 گھنٹے کے بعد آیا لنچ کرنے کے بعد, وہ چھوٹا سا کیکڑا بڑے کے سامنے ایسے کھڑا ہوا, اب اس کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ تیار تھا. جی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے, تو وہ ایک تحقیق اور ریسرچ کی منزل پہ چلی جاتی ہے. تو پھر ہم نے اس کے جو خون کا انالیسس کر کے ایک پیپٹائڈ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, جس کا نام ہم نے کنگ کانگ پیپٹائڈ رکھا. میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس چھوٹے سے کیکڑے کے ساتھ کیا ہوا, but I mean you can get what might have happened. میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ he is the first scientist who connected the brain cell to the silicon chip. تو وہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے پلیز. جی, سو ڈیورنگ PhD کے دوران میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ کو دیکھیں ہمارا انسان کا برین ہے, it has tens of billions of brain cells. تو یہ برین سیلز آپس میں تال میل کرنے کے بعد کوئی فنکشن کو پروڈیوس کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا چلنے کا عمل ہو, سانس لینے کا ہو, بھاگنے کا ہو, یا سوچنے کا عمل ہو. تو یہ ٹینز آف بلینز آف برین سیلز ہیں. تو اگر آپ نے برین سیلز یہ اگر اسٹڈی کرنا ہے کہ برین ان سب کو کیسے کنٹرول کرتا ہے, تو آپ کے پاس ایسی صلاحیت ہو کہ آپ لارج نیٹ ورکس آف برین سیل سے ریکارڈ کر سکیں. تو ڈیورنگ مائی PhD آئی ہیلڈ گینس بک آف ریکارڈ فار موسٹ انٹرسیلر ریکارڈنگس. وہ صرف 12 سیل تھے. تو 12 سیل کو اسٹڈی کرنے سے آپ کو برین کے فنکشنز کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. تو آپ کو ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہے جس سے آپ لارج نیٹ ورکس آف برین سیل سے کمیونیکیٹ کر سکیں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسی چپ ڈیولپ کریں
کہ جس میں ہم برین سیلز کے لارج نیٹ ورکس کو ریکارڈ کر سکیں. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب آپ کو پارکنسنس ہے, الزہائمرس کی ڈیزیز ہے, یا نیورو ڈی جنریٹو ڈس آرڈرز ہیں, سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز ہیں جن میں نسیان کی بیماری ہے, تو ان سب میں جب برین سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کی نیچرل ریپلیسمنٹ نہیں ہو پاتی. تو اگر آپ کی جلد کٹ جاتی ہے, خون یا اسکن اور بن جائے گی, آپ کا بلڈ لاس ہوا تو وہ ریپیئر ہو جائے گا, آپ کا لیور بھی ریپیئر ہو جاتا ہے لیکن برین ریپیئر نہیں ہوتا. تو آپ اس لاسٹ فنکشن کو کس طرح سے ری گین کریں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ ایسا انٹرفیس ڈیولپ کر دیں کہ جو برین کی کھوئی ہوئی صلاحیت ہے اس کو ہم چپ کے ذریعے سے جو ہے نا ریکور کر لیں. سو یہ ایمفیسس تھا, کیونکہ برین کے اندر یہ ہے کہ نیچرل ریپلیسمنٹ کیونکہ نہیں ہوتی, تو یہ ان امراض کا آؤٹ کم جو ہے وہ پرماننٹ ہے, ڈیمیج پرماننٹ ہے, چاہے وہ اسٹروک ہو, ٹراما ہو, انجری ہو, پارکنسنس ہو, تو یہ پرماننٹ برین کو ڈیمیج ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آؤٹ آف دا باکس. تو اس کے لیے بھی ایک انٹرسٹنگ آپ کے ناظرین کے لیے قصہ سناؤں کہ ہم فٹ بال کا میچ دیکھ رہے تھے سسکیچوئن رف رائڈرز اور اسٹیمپیڈرز کے دوران. تو کسی نے مجھے فون کیا تو میں نے فوراً سوچا کہ یہاں پہ 30,000 لوگ ہیں, 30,000 فون ہیں, مگر کوئی بھی شخص مجھے 7-8 ڈیجٹ نمبر سے ٹریس کر سکتا ہے. اور پھر جب میں اپنے فون اٹھاتا ہوں تو سب کے پاس فون ہے لیکن صرف میں ہی بات کر رہا ہوں, ہم دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے. تو انجینئرز نے ملینز آف سیل فونز کو ٹارگٹ کر دیا نمبر دے کے. تو برین سیلز کیونکہ ملینز میں ہیں تو ہم کیوں نہ ایسی کوئی ٹیکنیک ڈیولپ کریں کہ ہم ان کو انڈیویجولی انٹرفیس کر سکیں کمپیوٹر چپ کے ساتھ. سو ہماری ٹیم جو تھی, دس واز ایکچولی دا فرسٹ ٹو ڈیولپ اے فرسٹ ٹرو بایونک ہائبرڈ. تو میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مینٹور نہیں ہے, تو آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بہت اچھا, یہ $1 ملین کا سوال ہے. جی شکریہ. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کیلگری میں ہماری کوالٹی آف لائف, اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور جو ویجز ہیں, جی ہم فیوچر میں جو ملک ہیں جیسے انڈیا ہے, چائنا, ہم اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. جی. تو اگر ہماری قوم, ہمارے کینیڈین نیشن, ہمارے یوتھ اگر یہ انوویشن سیوی نہیں بنتے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم بالکل ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے البرٹاسورس کی طرح سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ٹیکنالوجیز ڈیولپ نہیں کر رہے, آپ فور فرنٹ میں نہیں ہیں اور لیبر مارکیٹ میں آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے سروائیول ہے. تو یہ صرف ینگ جنریشن کے لیے نہیں بلکہ ہماری گورنمنٹ کے لیے, ہماری پبلک کے لیے ایک بہت بڑا لائے عمل ان کو اس پہ جو ہے وہ طے کرنا ہوگا. ایک لمحہ فکر ہے کہ ہم کس طرح سے آنے والے ٹائم میں سروائیو کریں گے. جی. تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کی جیسے ٹیکنیکس ہیں, کیونکہ دیکھیے وہ دن گیا کہ جب آپ کے پاس ایک کوئی ایکسپرٹیز ہوتی تھی آپ اس کو سروائیو کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جس طرح سے اکانومی ہے کہ آپ کو ملٹی ڈسپلنری آپ کی ایکسپرٹیز ہوگی تو آپ کے پاس جابس ریٹین کر سکتے ہیں اور آپ کمپنی کے لیے بھی ویلیوبل ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی ویلیوبل ہیں. تو اس لیے بچوں کو آج کل یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو وہ ڈائیورسیفائی کریں کہ خالی اب دیکھیں نا میڈیسن میں بھی آج کل دیکھیں آرتھوپیڈک سرجنز کے پاس جاب نہیں ہے, نیورو سرجنز کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, کارڈک سرجنز کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, انجینئرنگ میں آپ دیکھیے کتنے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ان بچوں کو دیکھیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سوچ کی وسعت کو براڈ کریں. جی. اور اس میں دیکھیں ہوا ایک سمت میں چلتی ہے مگر دو بادبانی کشتیاں مختلف سمتوں میں چلی جاتی ہیں. صحیح بات. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا بادبان کیسے سیٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نو ونڈ از اے گڈ ونڈ انلیس یو نو یور ہاربر. بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بہت ارلی اپنے سٹیج میں وہ دیکھیں کہ ان کی ایکسائٹمنٹ پیشن کس طرف ہے. کس طرف آپ یو کین اونلی گو فرام گڈ ٹو گریٹ ان دی ایریا دیٹ یو گڈ ایٹ. جی. تو بچوں کو تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی صلاحیتوں کا جلدی سے اندازہ ہو جائے کہ ہماری صلاحیت کس کی ہے, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کس سمت میں جانا ہے. جی. لیکن اف یو ڈونٹ نو ویئر یو گوئنگ پھر تو آپ کوئی بھی سڑک لے لیں وہ آپ کو وہیں لے جائے گی. جی سر. تو بچوں میں ایک تو یہ کہ ایلیمنٹ آف ڈسکوری, میں اکثر جب میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں
حضرت عیسیٰ کسی میڈیکل اسکول میں نہیں گئے تھے، ان کے پاس MD کی ڈگری نہیں تھی، لیکن وہ ہیل بھی کرتے تھے اور کیور بھی کرتے تھے. جی صحیح. تو آپ کو انسانیت کے لیے یا کسی کو ہیل کرنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، آپ کو پیشن اور کمپیشن چاہیے. صحیح بات ہے. تو اگر آپ اپنے ڈسپلن میں پیشنیٹ ہیں اور آپ کے اندر لیول آف ایکسائٹمنٹ، دیکھیں ہم مرغی آپ کو انڈا دیتی ہے تو آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، گائے دودھ دیتی ہے آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، بیماری نہ ہو، کھانا بھی. ایک کتا ایک ایسا جانور ہے جو نہ دودھ دیتا ہے نہ انڈا دیتا ہے، لیکن جب آپ جیسے ہی جاتے ہیں وہ بیچارہ ایکسائٹمنٹ میں، لوگ اپنے کتے کو پہلے پیار کرتے ہیں بیوی کو تو یہ لیول جو ایکسائٹمنٹ کا ہے یہ ہمارے بچوں میں بہت ضروری ہے کہ جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ کس شعبے میں ان کو جانا چاہیے تو پھر اپنے اندر وہ پیشن کو لے کر آئیں، اور وہ پیشن سے جو ہے ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے کریئر بنانے ہی کے لیے پیدا نہیں